अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू कुरान का मोमेंट सीरीज़। हमारी आज की सिफत है इस्लाह। जहाँ हम कुरान की सिफ़तों की बात करते हैं वहाँ पे हमारे जहन में आती है सब्र करना या शुक्र अदा करना या अल्लाह की राह में ख़र्च करना। तमाम इस तरह की सिफ़तें हमारे जहन में आती हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि हम कभी इस सिफ़त पे गौर करें, इसको हम इस्लाह करना कहते हैं, या ऐसे इंसान की बात करें जिसमें ये इस्लाह की सिफ़त मौजूद हो, या जो लोगों के दरमियान सुलह करता हो या चीज़ों की और हालात की इस्लाह करता हो। ये वो सिफ़त है जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। तो इसके लिए हम कुरान की सूरह हूद आयत नंबर 117 को देखते हैं, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, और तुम्हारा परवरदिगार ऐसा नहीं है कि बस्तियों पर जुल्म करके उन्हें तबाह कर दे जबकि उनके बाशिंदे इस्लाह पर सरगर्म हो। तो यहाँ पे जो ना कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बात कह रहे हैं, जो रेफरेंस है जिन बस्तियों का, ये माजी की कौमों का जिक्र है कि जो माजी की कौमें थी जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की थी, जो अपने नबियों के कत्ल करने का इरादा रखती थी या जिन्होंने अपने नबियों के कत्ल भी किए थे। फिर उनके इन अमलों के नतीजे में, उनके एक मुस्तकिल नाफरमानी के नतीजे में अल्लाह ने फिर उन पे अजाब नाजिल किया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बस्तियां तबाह हो गई थी। यहाँ पे उन बस्तियों का रेफरेंस दिया जा रहा है कि उन बस्तियों पे अगर अल्लाह जुल्म करके उन्हें तबाह नहीं करता, अगर उन्होंने जो है उनके बाशिंदों में ये इस्लाह की सिफत मौजूद होती, अगर वो इस्लाह करने वालों में से होते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि एक चीज़ उन्हें बचा सकती थी, उन बस्तियों को, उन कौमों को अजाब से बचा सकती थी, और वो थी ये सिफत, इस्लाह की सिफत। अब इस्लाह क्या है? इस्लाह उसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ को बुरी जगह से हटा के एक अच्छी जगह ले जाना, अच्छी जगह ले जाना उसको, यानी किसी बुरी चीज़ को अच्छा बना देना, किसी टूटी चीज़ को जोड़ देना। अगर आम ज़बान में कहें तो किसी चीज़ को बेहतर बनाना या सुधारना, किसी इंसान को, किसी जगह को, किसी माशरे को बेहतर बनाने को आप इस्लाह कहते हैं। तो जो सिफत ये इस्लाह है जो कुरान में कई जगहों पे आई है, उससे किस चीज़ का रेफरेंस दिया जा रहा है, उससे क्या मुराद है? ये बेसिकली वो इस्लाह है जो लोग दूसरे लोगों की करते हैं, या किसी दो लोगों के बीच में करते हैं, या अपने और किसी दूसरे के बीच में करते हैं, उस इस्लाह की मुराद है। तो अब ये बहुत से तरीक़ों से हो सकती है, जैसे अगर किसी इंसान को कोई इल्म नहीं है दीनी एतबार से, तो कोई वहाँ जाता है और उन्हें वो इल्म सिखा देता है, तो ये इस्लाह हुई। अगर कोई इंसान देखता है कि कोई दूसरा शख्स ऐसा कोई काम कर रहा है जो उसके लिए बुरा है, उसके घर वालों के लिए नुकसानदेह या उसकी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है, तो वो उसको कोई नसीहत करता है, तो उसने इस्लाह की, उसने उसको रिकंसाइल किया, उसको चेंज करने की कोशिश की। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि दो लोग हैं या दो गिरोह हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, या आप हैं और कोई दूसरा शख्स है जिसके बीच में लड़ाई है, तो जो है ना कहते हैं उनके बीच में जो है ना कहते हैं अगर हम इस्लाह कराते हैं, उनको रिकंसाइल कराते हैं, तो ये चीज़ें हैं इस्लाह। अब ये मोमिन की सिफत है कि जब वो ऐसी चीज़ें देखता है जो मुनासिब नहीं है, जो दुरुस्त नहीं है, तो उसकी फितरत है कि वो उसकी इस्लाह करने की कोशिश करता है। और ख़ास तौर से अगर मोमिनों के दो गिरोह हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, उनके बीच में इस्लाह कराना, उनके बीच में सुलह कराना, मोमिन उसकी हमेशा कोशिश करता है। तो मुसलमानों की इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के बीच में सुलह हो जाए। और ये सूरह हुजरात में जो एग्जाम्पल है कि जिन लोगों की बात हो रही है, जिन दो गिरोह की बात हो रही है, वो आपस में लड़ रहे थे, यानी जिस्मानी तौर से लड़ रहे थे। तो जब मोमिन आपस में लड़ता है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो ये असल में हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उनके बीच में इस्लाह की कोशिश करें।
اور اس وقت جب ہم اصلاح کی اور صلح کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان یا گروہوں کے درمیان، گروپس کے درمیان، تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ مقصد ہمارا اصلاح ہونا چاہیے. وہاں پہ ہم اس طرح کی کوشش نہ کریں کہ الزام دینے کی کہ نہیں یہ تمہاری غلطی تھی، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے، یا نہیں وہ درست ہے. اس طرح کی چیزوں سے بچ کے بیسکلی ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ان میں پہلے صلح ہو جائے. وہ اس وقت جو ہے نا کہتے ہیں جب لڑائی ہو رہی ہو تو توجہ بیسک سب سے پہلے اصلاح پہ ہونی چاہیے، کیونکہ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو فتنہ کو کم کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں. جہاں اگر فتنہ دیکھتے ہیں تو اس کو کم کرتے ہیں، اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی مومن کا مقصد ہوتا ہے. اب اگر اس کو ہم کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ لانا ہے، پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے کیسے بن جائیں، ہم ان لوگوں میں اگر ہم اصلاح کرتے ہیں تو اس کو اور بہتر کیسے کر لیں. تو سب سے پہلے جو چیز کرنے کی ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنے اندر ایک مزاج ڈیولپ کریں جس میں ہم اصلاح قبول کرنے والے بنیں. کہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہم وہ لوگ ہوں جن کو جب نصیحت کی جاتی ہے یا جب ان کی اصلاح کی جاتی ہے یا کوئی آ کے ہمیں کسی چیز کو درست کرنے کو کہتا ہے تو ہم اس کو سننے والے ہوں اور اس کو ریجیکٹ کرنے والے نہیں ہوں. سیدھے نہ کہہ دیں کہ آپ ہوتے کون ہیں ہمیں بتانے والے، کہ جو ہے نا آپ تو اصل حقیقت بھی نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتا کہ اصل میں ہوا کیا ہے یا کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ شاید سامنے والے کو نہ پتا ہو کہ اصل حقیقت کیا ہے یا اصل مسئلہ کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ ایک بار رک کے سننے والے میں سے ہوں. ہم وہ لوگ ہوں کہ جب ہمارے پاس کوئی آئے اور بتائے کہ آپ میں یہ چیز درست نہیں ہے یا اس چیز کی آپ اصلاح کر لیں تو بہتر ہے، تو ہم اصلاح قبول کرنے والے ہوں. کیونکہ اگر ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہوئے جو اصلاح قبول کرتے ہیں، ہم خود اپنے لیے چینج ریکنسائل کرنے کی کوشش نہیں کرنے والوں میں سے، تو پھر یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ہم سے نصیحت لے یا کوئی ہماری اصلاح قبول کرے. تو سب سے پہلے ہمیں اصلاح قبول کرنے والا بننا ہونا چاہیے. دوسری چیز کہ جب بھی ہم کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو اصلاح کے معاملے میں ہمیشہ حکمت سے کام لیں، ہمیشہ سمجھداری سے کام لیں. کیونکہ آپ کسی کی کس طرح سے اصلاح کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اس کا بہت فرق پڑتا ہے. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر وقت کسی کو نصیحت کر رہے ہو، ہر وقت آپ جو ہے نا کہتے ہیں لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہو یا کسی بھی طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اور یہ بات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع دیکھ کے اور بہت بہترین طریقے سے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب معاملے اپنی شدت پہ ہوتے ہیں، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب معاملے اپنی شدت پہ ہو تو اصلاح اتنا کام نہیں کرتی. جب معاملے تھوڑا ٹھنڈا ہو اس وقت جب آپ کسی کی اصلاح کرتے ہیں، کسی کو نصیحت کرتے ہیں، تو وہ زیادہ قبول کرنے کے چانسز ہوتے ہیں اس کے. کیونکہ اب کوئی انسان جب اپنی جھگڑا ہے وہ اپنی شدت پہ، تو آبویسلی کوئی انسان اتنا ریسیپٹیو نہیں ہوتا کوئی آ کے نصیحت کرے، وہ اس کو جھڑک کے بھگا ہی دے گا. اب اس کو بھی ایک ایگزامپل سے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ ایک خاتون رو رہی تھی اپنے کسی رشتے دار کے مر جانے پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رک کے ان سے کہتے ہیں کہ غم نہ کرو، صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ، اور اس طرح کی نصیحت کرتے ہیں انہیں. لیکن وہ جو عورت ہوتی ہے وہ پہچان نہیں پاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہتی ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو، تمہیں کیا پتا مجھ پہ کیا گزر رہی ہے، اس طرح کی بات کہتی ہے ان سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے، کسی بھی طرح سے اس کو رسپونڈ کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے نبی سے بات کر رہی ہو، یا تمہاری ہمت کیسے ہو اس طرح کی بات کرنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جاتے ہیں. بعد میں جب وہ عورت تھوڑی خاموش ہوتی ہے تو وہاں جو دوسرے لوگ موجود تھے وہ اسے بتاتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کس سے بات کر رہی تھی اور کس طرح سے بات کری ہے. تو جب اسے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص انہیں نصیحت کر رہے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ بہت پریشان ہوتی ہیں اور ایک دم گھبرا جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، معافی مانگتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیتے ہیں. اور پھر اس وقت اب جب موقع ہے کہ یہ نصیحت کا موقع تھا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں بتاتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نصیحت نہ کروں. تو وہ جب نصیحت انہیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو صبر ہوتا ہے وہ مشکل کے شروع ہونے کے ساتھ شروع ہوتا ہے. وہ سب سے بہتر صبر ہوتا ہے کہ جب مشکل آپ پہ آئے اس کے شروع ہی سے آپ صبر کریں. اس کو جس کو ہم صبر جمیل کہتے ہیں، وہ صبر جو بالکل جب مشکل آئی اسی ٹائم آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، وہ سب سے بیسٹ صبر ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے نا کہتے ہیں اس چیز کی نصیحت کرتے ہیں اصلاح. تو اب یہ بات انہیں
اگر اس ٹائم سمجھائی جاتی جب وہ اپنے غم کی شدت میں تھیں تو شاید ان پہ یہ اثر نہیں کرتی. اس لیے اصلاح جب کرے تو اس بات کا دھیان رکھے کہ حکمت کے ساتھ کرنی تاکہ مقصد پورا ہو. اور مقصد کیا ہونا چاہیے اصلاح کا؟ اصلاح کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی دوسرے انسان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی بھی نصیحت کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو کمتر دکھانا چاہ رہے ہیں، کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں. اصلاح کا مقصد صرف اور صرف ایک ہوتا ہے کہ وہ انسان یا وہ دو گروہ اللہ کے قریب آ جائیں، اللہ کے قریب پہنچ جائیں. یہ ایک صرف مقصد ہونا چاہیے. تو جب بھی ہم اصلاح کریں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم کس نیت سے کر رہے ہیں، کس مقصد سے کر رہے ہیں، اور اس بات کا بھی دھیان رکھیں اپنی سمجھداری میں اور اپنے حکمت میں کہ جب ہم اصلاح کریں تو ایسا نہ ہو کہ ہماری نصیحت سے کوئی انسان اللہ سے دور چلا جائے. یہ تو ممکن ہے، ایسا پاسبل ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. کئی بار ایسا ہوگا کہ آپ کی نصیحت سے کوئی انسان تھوڑا بدظن ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی پوری کوشش کریں اس چیز کی کہ جب آپ نصیحت کر رہے ہیں اس نصیحت سے اس کو اس طریقے سے کریں، اس موقع دیکھ کے کریں. پہلے اس انسان کو جو ہے نا کہتے ہیں یہ اس چیز کا احساس دلا دیں کہ واقعی آپ اس کے لیے مخلص ہیں، آپ اس کے ہمدرد ہیں، اور پھر اسے نصیحت کریں تاکہ وہ ریسیپٹیو ہو، وہ قبول کرنے کی پوزیشن میں ہو اور آپ سے دور نہ چلا جائے. کیونکہ اگر آپ کی نصیحتوں کے نتیجے میں جو آپ طنز کی شکل میں کرتے ہیں، ذلیل کر کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اگر وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے. تو اس ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوئے لوگوں کی ہمیں نصیحت کرنی ہے، کیونکہ یہ اتنی زبردست چیز ہے اصلاح. یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ صفت قوموں میں اور بستیوں میں موجود ہوتی تو ہم نے انہیں ہلاک نہ کیا ہوتا، ان پہ عذاب نہ آیا ہوتا. تو اگر ہم اپنے سچویشن کو دیکھ کے کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایسے سچویشن میں ہیں جہاں ہم شاید ایک مشکل وقت میں ہیں یا پریشانی میں ہیں، تو اگر اس صفت کو ہم اپنے اندر اپنا لیں، اصلاح کی صفت کو، صلح کی صفت کو، گروہوں کے درمیان صلح کرنے کی، چیزوں کو، معاملات کو، معاشرے کو، انسانوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی صفت کو اگر ہم اپنے اندر لے آئیں تو یہ وہ صفت ہے جو اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا سکتی ہے. تو اس صفت کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اگر یہ صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی اور اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مصلحون میں سے بنا دے، ان لوگوں میں سے بنا دے جو صلح کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی جو اصلاح کو قبول کرنے والوں میں سے ہیں. اور ان قرآنی صفتوں کو ہم اپنے اندر لا سکیں، ان پہ عمل کر سکیں تاکہ ہم اللہ کے قریب آ سکیں، قرآن نہ صرف قرآن پڑھ کے بلکہ اس پہ عمل کر کے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. بجھے شعلے شقاوت کے پڑی جب پیار کی شبنم، عمر کی آتش نفرت کو پالا کر دیا تم نے. میرے آقا اندھیروں میں اجالا کر دیا تم